अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह। प्रोग्राम के आगाज में बात होगी साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाई गई है। ISPR का कहना है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज़ हमीद के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया और कोर्ट मार्शल का यह अमल 15 माह तक जारी रहा। मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। इन इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज अफराद को जो है वो नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। इस पर बात होगी और इसके साथ साथ जो है अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत की क़यादत में होने वाले उलमा कराम के इजलास ने जो है वो एक करारदाद मंजूर की है जिसके तहत किसी अफगान शहरी को बैरून मुल्क अस्करी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। अफगानिस्तान कशीदगी में जो है वो क्या मायने रखता है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है मुत्तहिदा अरब अमारात के हिमायत याफ्ता ग्रुप STS ने जो है वो गुज़श्ता हफ्ते यमन के जनूबी मशरकी जो हम शहर हैं उनके जो तेल के ज़खायर हैं उन पर दोबारा कब्जा हासिल कर लिया है और ये इलाके सऊदी हिमायत जो उसके अफवाज के इनखला के बाद जो है वो यमन में चूंकि अलहदगी पसंद जो ग्रुप्स हैं उनके कंट्रोल में है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल है वो जारी है और ताजरों ने भी शटर डाउन का जो है वो ऐलान कर दिया है। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को जो है वो 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जो एक्ट जिन एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है वन बाय वन तो उन पे हम डिटेल से बात करेंगे। पहले इस सजा के हवाले से बात कीजिएगा। देखिए, मेरा ख्याल है ये लॉन्ग अवेटेड थी और कहा भी जा रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये भी एक मैं समझता हूँ कि और संग मील है जो कि पाकिस्तान की फौज ने अपने ही इदारे का के अंदर से जो सफाई का अमल है उस हवाले से किया है। अब इसमें जो अगली बात है, मैं इसकी तरफ आने से पहले आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट के अंदर जो पैगाम दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की जो लगाई हुई जो फसल है या बीज है उसको जो है कौम कई आने वाले दहाइयों में काटेगी या आने वाले अरसे में काटेगी। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी कहानी के अंदर जो एक प्लेयर था या एक किरदार था उसको तो सजा हो गई, लेकिन ये भी अजीब बात है कि जो दूसरा किरदार है जो खुद इस वक्त आपके वजीर खारजा आपके वजीर दिफा कह रहे हैं, तो दूसरा किरदार है बाजवा साहब का, क्योंकि ये दोनों की ही कहानी थी। पाकिस्तान को बेसिकली ये फसल इसलिए काटनी पड़ी या मजीद काटेगी, उसकी वजह यह है कि दो जो जर्नैल थे उनकी जो प्रॉक्सी वॉर थी, आप समझ लें, जो पाकिस्तान की सड़कों पर, पाकिस्तान के सियासी मैदानों पर में और पाकिस्तान के जो सियासी उफक पर जो लड़ी गई, उसके दो मेजर करैक्टर यानी उसमें फैज़ हमीद साहब थे और एक बाजवा साहब थे। ये लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे और बड़ा तेजी से उन्होंने ये मंजिलें तय की थी। बस एक आधी मंजिल और रह गई थी कि क्या कहते हैं कि फिर हम धड़ाम से नीचे गिर गए। और दूसरे थे बाजवा साहब जो एक्सटेंशन चाहते थे, यानी एक दफा एक्सटेंशन के बाद वो एक और एक्सटेंशन चाहते थे। तो पाकिस्तान के अंदर जर्नैलों के अंदर जो ख्वाहिश होती है इक़्तिदार की, इख्तियार की, ये बताती है कि ये मुल्क को किस जगह पर लेकर चली जाती है। अब फैज़ हमीद साहब के ऊपर जो इल्जामात लगे हैं उसमें ये है कि एक तो रिटायरमेंट के बाद उनके के ऊपर कुछ पाबंदियां होती हैं, उसकी उन्होंने जो है पासदारी नहीं की। फिर यह है कि सियासत में इन्वॉल्व होना, फिर PTI को बाकायदा तौर पर चलाना, फिर यहाँ तक कि बुशरा बीबी के पीछे नाम उनका है। मेरा ख्याल है ये बातें तो हैं तो ठीक, बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फैज़ हमीद साहब जो हैं गालिबन इस सजा के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं और कल को ये अपील की वजह से ये सजा खत्म भी हो सकती है। मैं ये भी आपको बता दूं, आने वाले दिनों में जब ये आगे प्रोसीड होता है, एक लास्ट जो होता है जब अदलिया की तरफ जाते हैं और सजा के खिलाफ अपील करते हैं, तो ये वापस भी हो सकती है। ये नहीं है कि ये फाइनल हो गई है। बहरहाल अभी तक की बात करते हैं। तो इसमें दूसरा जो करेक्टर था वो बाजवा साहब का था और बाजवा साहब ने भी खूब खेला। देखिए ना, उनको लाए तो नून वाले थे और फिर एंड के ऊपर इमरान खान साहब बाजवा साहब को भी ये कहते रहे कि जनाब मैं आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ। तो बुनियादी तौर पर हमें ये समझ आया कि 25 करोड़ अवाम का जो एक एटमी मुल्क है, उसने पिछले कुछ सालों में जो कुछ अपने सियासी उफक के ऊपर, अपने इक्तिसादी मैदान में,
اپنے معاشی محاذ کے اوپر اور اپنے دفاعی محاذ کے اوپر، یعنی سیکیورٹی کے محاذ کے اوپر جو کچھ جھیلا، اس جھیلنے کی وجہ جو ہے اس کی ایک وجہ 2 جرنیلوں کی لڑائی. صحیح. آج اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب دہشت گرد جو تھے عمران خان کے دور میں واپس لائے گئے، یا یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو نون لیگ والوں کا کام ہے، تو اس کے پیچھے بھی آپ دیکھ لیں کہ ادوار کن کے تھے، کن کے پاس اختیارات تھے، تو اس میں بھی آپ کو یہ دونوں جرنیل نظر آئیں گے. تو اب باجوہ صاحب کے ساتھ اب یہ ہے کہ وہ تو مزے سے زیادہ نہ پھر رہے ہیں. کہانی جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے بڑی واضح کی کہ جناب بات تو دونوں کی ہے، اور دونوں کی جو فصل ہے وہی ہوئی، وہ ہم سب نے کاٹنی ہے. اب باجوہ صاحب کو یہ کیوں ریلیف دیا گیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ایک ادارہ جو ہے اپنا چاہتا ہے کہ ریکارڈ درست کر لے، آگے سے نظام ٹھیک ہو جائے، احتساب کرے، اور احتساب کا عمل اس کے اپنے ادارے سے شروع ہو تاکہ ایک بڑا سخت میسج جائے، اور ڈیفینیٹلی وہ آج گیا بھی ہے، تو جو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر جو میسج جانا ہے اس کے اندر اگر باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی کچھ عدالتیں یا ان کا ایک نظام چیک کر لیتا سارا، تو بہت کچھ اور بھی پتہ چلتا، بہت ساری چیزیں اور سامنے آتی. تو میرا خیال ہے کہ انصاف آج ادھورا ہے، انصاف ابھی پورا نہیں ہوا. آدھا انصاف جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب ہیں جن کے لیے ہونا چاہیے ابھی. ٹھیک ہے، فیض امیر صاحب اس لیے ہیں کہ اس وقت ایک ایسی جماعت جو 9 مئی کے واقعات میں جس پہ الزامات ہیں وہ ملوث ہے. پھر یہ ہے کہ ابھی فوج کے خلاف اس کا ایک بیانیہ ہے، اور فیض امیر صاحب جو ہیں بیسیکلی بالکل بات ٹھیک ہے کہ وہ انسٹرومنٹل تھے، وہ ان کے لیڈرز بعض اوقات ان کے بڑے پریشان ہوتے تھے، پی ٹی آئی والے کے ساری پالیسی وہ دیا کرتے تھے. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے آ گئی. پھر انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں، یعنی بطور ڈی جی آئی ایس آئی، جو مانیٹری ڈسپیوٹ تھے جو وہاں پہ اس وقت پیدا ہوئے، فائنینشیل جو کرپشن ہوئی، کچھ فیملیز کو پکڑ کر ان سے جس طرح ویسا جو سلوک کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے، وہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں. اور پھر جس طرح ان سے پیسے نکلوائے گئے، وہ فیملی ملک چھوڑ کے باہر چلی گئی، یعنی بہت ساری اور ساری چیزیں ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر ان ہائی ایشلن آف پاور کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. بہرحال یہ جو ہوا ہے احتساب، اس سے پہلے بھی فوج میں ہوتا رہتا ہے، اس سے پہلے بھی جو لوگ ہیں ان کو سزائیں ہوئی ہیں، بڑی سخت سزائیں ہوئی ہیں، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی لیول کا بندہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو. اچھا، یہ تو کہا جا رہا ہے احسن صاحب کہ چونکہ فوج میں بھی جو ہے وہ احتساب کے عمل کا اب جو ہے وہ باقاعدہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن یہ سوال ابھی تک اسی جگہ پہ ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو جب تک چونکہ وہ بھی تو ایک بڑا مین کریکٹر تھے نا ساری صورتحال میں، ان کی سزا کا تو یہ نہیں ہو جاتا. پھر اس کے بعد بانی پی ٹی آئی بھی ایک بڑا میں نے سزا دینے کی بات نہیں کی، میں نے یہ کہا ہے کہ جس کا جو کردار ہے وہ واضح ہو، وہ واضح ہو، وہ ٹرائل ہوا ہے اگر تو. چونکہ دیکھیں احسن صاحب، جنرل باجوہ، بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید صاحب 3 مین کریکٹر ہے نا. تو اگر اس میں سے ایک کریکٹر کو سزا ہوتی ہے، ایک کریکٹر وہ ہے کہ جو تو ملک میں ہے ہی نہیں، دوسرا کریکٹر وہ ہے جو اس وقت پابند سلاسل ہے. تو وہ سوال اپنی جگہ ہے نا کہ اگر تینوں کا کردار اپنی اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ایک کریکٹر وہ ہے کہ جس سے 14 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ احتساب کے عمل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. ایک کریکٹر وہ ہے کہ جو ملک میں ہے ہی نہیں، دوسرا وہ ہے جو پابند سلاسل ہے. واقعی حقیقی معنی میں احتساب کا عمل شروع ہو گیا یا کسی ایک کریکٹر کو سزا دے دینا وہی سفیشنٹ؟ میرا خیال ہے 3 کریکٹر آپ نے خود ہی بتا دیے، ایک باجوہ صاحب ہیں، تیسرا عمران خان صاحب ہیں. اب عمران خان صاحب کی جو سچویشن ہے اس سزا کے بعد کبھی امکانات ہیں کہ ان کو بھی 9 مئی کے جو کیس ہے اس کے اندر سزا ہو سکتی. صحیح. اینڈ واٹ اباؤٹ جنرل باجوہ؟ جنرل باجوہ تو میں نے کہا نا ابھی ملک سے باہر ہیں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب فیض حمید صاحب کو پکڑا گیا تھا تو باجوہ صاحب کو بھی پوچھا جاتا. لیکن صورتحال یہ ہے نا کہ ان کا تعلق چکا اور ان کا بڑا واضح تھا، اور وہ بڑا انسیکیور، یعنی میں سمجھتا ارریسپانسبلی انہوں نے کھیلا نا. ان کی جو گیم تھی شاید وہ ان کو پتا تھا کہ اس ملک میں کون مجھے پکڑ سکتا ہے، میں جنرل لیول کا آدمی ہوں، آئی ایس آئی کا چیف ہوں، تو میں جو کچھ مرضی کروں گا. تو اس میں شاید وہ تھوڑا کیئرفل بھی نہ رہے اور اس آسانی سے پکڑے گئے، یعنی ان پر ہاتھ ڈالا گیا، ان کے خلاف جو ایویڈنس ہوئی وہ آسانی سے مل گئی. اب باجوہ صاحب جو ہے نا اس سے اوپر کے لیول پہ. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ انصاف ادھورا رہے گا کہ اگر وہ بھی نہیں آتے. اچھا، دوسری بات آ جاتی ہے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کے حوالے سے ابھی جو پچھلے کچھ دنوں سے چل رہا ہے، اور جیسے جو سلوک کیا گیا ڈیالہ جیل کے سامنے ان کی سسٹرز کے ساتھ، تو اس کے بعد تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اخلاقیات یا مربت یا وزاداری تو اب نہیں ہے اسٹیٹ کے اندر. صحیح. اور وہ بالکل اس وقت بلیک اینڈ وائٹ میں آ رہی ہے. تو اس کے بعد بہت زیادہ کبھی امکانات ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں اگلی سزا جو ہے
ان کی مجھے نظر آ رہی ہے. صحیح. احسن صاحب آپ نے بھی کہا کہ جرنیلوں کے اندر جو اقتدار کی خواہش ہے یا ایکسٹینشن کی جو خواہش ہے وہ پنپتی رہتی ہے یا وہ رہتی ہے ہمیشہ وہ رہتی ہے. ایک خواہش ابھی بھی ہم نے دیکھی کہ ایک شخصیت جن کا ٹینیور پورا ہوا پھر اس کے بعد ایکسٹینشن بلکہ وہ ایکسٹینشن جسے اب تاحیات ایکسٹینشن کہا جا رہا ہے وہ دے دی گئی. تو وہ کریکٹر تو پہلے بھی تھے کہ جرنیل ہیں ان کے اندر جو اقتدار کی خواہش ہے یا ایکسٹینشن کی خواہش ہے وہ رہتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جو سارا خامیازہ بانی پی ٹی آئی کی صورت میں باجوہ کی صورت میں فیض حمید کی صورت میں وہ ہم نے دیکھا. تو اس ایکسٹینشن کے متعلق آپ کیا کہیں گے کہ جو تاحیات ایکسٹینشن ہے خواہش ختم ہو گئی یا اب پنپنے کی جواز ہی نہیں بنتی؟ نہیں، میرا خیال ہے جو تاحیات والی یہ بالکل ڈفرینٹ کیس ہے. ہوں. وہ تو پارلیمنٹ نے دی ہے نا، وہ جو کچھ ہوا ہے وہ تو پارلیمنٹ کے تھرو ہوا. اچھا اسے لیگل کور نہیں، دیا وہ گیا ہے لیگل نا کور نہیں، وہ یہ ہو کہہ گیا لیں نا، آپ. یہ اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہی بات آپ. ٹھیک ہے، ہوں. میرا خیال ہے کوشچن وہ ہونا چاہیے کہ جو اس سے ریلیٹ بھی تھوڑا سا کرتا ہو. اسے معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا صحیح. ہے، زبردستی میچنگ نہ کریں. ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے ایسے وہ تو تو خواتین کے وہ اچھا وہ کپڑوں کی طرح میچنگ نہ کریں پھر آپ. آپ پکڑنی یہ تھوڑا سا واضح کر ہاں، دیں کہ ایک ایکسٹینشن تو ایکسٹینشن ہے نا مطلب آپ بات اپنے ایکسٹینشن کی ہاں نہیں ہو جی رہی. آپ کا ایک اپنا عہدہ ہے پھر اس ایکسٹینشن میں نہیں ہے، وہ کیس ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. انڈیا پاکستان کی وار ہوئی ہے اس دوران. اس وار کے بعد ایک پاکستانی فوج جو ہے اس نے بہترین بفٹنگ جواب دیا ہے. ایک کریکٹر ہے، ایک آپ کا سٹیچر ہے جو دنیا بھر میں ہوا ہے، صحیح. وہ چیزیں اس کی بنیاد پہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں دو جرنیلوں کی پراکسی وار تھی جو ہم نے سڑکوں پر دیکھی. کبھی وہ پی ٹی آئی والے ان کی جنگ لڑ رہے تھے، کبھی عمران خان صاحب اشاروں پہ باہر نکل آتے تھے. تو یہ وہ چیز بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے جس میں فوج اپنا احتساب کر رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احتساب کے اس عمل کے اندر جو باجوہ صاحب ہیں، باجوہ صاحب کو بھی اس احتساب کے عمل میں آنا چاہیے. چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. اگر ان کا کوئی اس میں کوئی رول نہیں تھا کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر ان کا کوئی رول تھا تو پھر کچھ نہ کچھ چیزیں اور بھی چلنی چاہیے. بہرحال اب اس کے اندر ایک سٹیٹمنٹ جو ہے بڑی کلیئر ہو کے آ گئی ہے. آئی ایس پی آر بھی واضح کر چکا ہے اور باقی حلقوں سے بھی آ رہی ہے. اس وقت نو ٹالرنس یعنی زیرو ٹالرنس آپ کہہ لیں. اب زیرو ٹالرنس ہے اور اس زیرو ٹالرنس کے اندر بار بار کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج کے اوپر جو آپ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ کہ ان کا اسٹیچر اب بہت بلند ہے تو آپ ایسا کر نہیں پائیں گے. عادل راجہ یہ سارا جو پی ٹی آئی کے اندر تو ایک ہے نا کہ ان کا جو ایک بیانیہ ہے وہ آپ کا اینٹی فوج تو ہے، وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سزا کے بعد جو اگلی سزا ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے مجھے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے. اور اسی کے اندر ایک اہم بات یہ ہے مصباح کہ اب جو 14 سال کی سزا ہوئی ہے جنرل فیض کو، تو اب ان کو کہاں رکھیں گے؟ کیا عام جو جیل ہیں جو آپ کے باقی جو جیل ہے جیسے اب کوڑلا کبت جیل ہے یا ڈیالہ جیل ہے یا مچ جیل ہے، آپ کہاں رکھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ایک ڈیبیٹ یہ بھی شروع ہو گئی ہے یا اس پر بات ہو رہی ہے کہ علیحدہ سے کوئی آپ اس طرح کی فیسلٹی رکھیں کہ جہاں پر اس طرح کے جو ہائی رینکنگ آرمی کے آفیسرز ہیں اگر وہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو وہاں رکھا جا سکتا ہے، یا کوئی ایک پورشن علیحدہ کر دیا جائے یا ایک حصہ علیحدہ کر دیا جائے. اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے بھی امکانات ہیں. اور جب سے ڈیالہ جیل والے واقعات ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے شفٹ کر کے کسی ایسی فیسلٹی میں بند کر دیا ہے جہاں فیض صاحب بھی ہوں اور عمران خان صاحب بھی ہوں اور وہ شہری آبادیوں سے دور کینٹ کے کسی علاقے میں ہو یا کسی ایسے سیکیورڈ ایریا کے اندر ہو تو مل بیٹھے جہاں دیوانے دو. اچھا صحیح. احسن صاحب پی ٹی آئی کے لیے تو آلریڈی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن بڑی کریٹیکل ہے، بڑا ٹف ٹاسک ہے، بڑا بلکہ بہت ٹف ٹائم ہے پی ٹی آئی کے لیے اس وقت. اور جو حال ہی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے زیرو ٹالرنس کی بات کی جا رہی ہے. اگر تو فیض حمید صاحب کو بلکہ جو سزا ہو گئی ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بڑے قوی امکانات ہیں، بانی پی ٹی آئی کا مستقبل تو پھر obviously اگر اتنے قوی امکانات ہیں کہ سزا ہو جائے گی تو ان کا تو مستقبل نظر آ ہی رہا ہے کیا ہوگا اس کے بعد. آپ پارٹی کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ پھر وہ پارٹی جو آلریڈی بڑی تتر بتر ہے، ایک بڑی ٹف ٹاسک ہے اس کو، بڑا کریٹیکل سچویشن کا اس کو سامنے ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ میں اس کو اور اس جماعت کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ آلریڈی بڑے دھڑوں میں تقسیم ہے تو کس دھڑے کو مضبوط دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو آنے والے دنوں میں اب اور بھی حالات پی ٹی آئی کے لیے خراب نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر. خیبر پختونخوا میں اس وقت جو وزیر اعلیٰ جو ہے شیلا فریدی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ جتنی پسندیدہ بن چکی ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی اور باقی
اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اس میں مجھے بہت ساری نئی ڈیولپمنٹس بھی نظر آ رہی ہیں. اس میں اگر یہ تھوڑا ریئیکشن زیادہ بڑھتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بانی پی ٹی آئی کو بھی سزا ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے یا ان کو چلے ایٹ لیسٹ شفٹ ہی کر دیا جاتا ہے کسی ایسی جگہ پر، اور پی ٹی آئی کسی ریئیکشن میں آ جاتی ہے، کیونکہ ایک ریئیکشن کمپین پی ٹی آئی کے خلاف مزید جو ہے نا سخت ایکشن کے حوالے سے اور گھیرا تنگ کرنے کے حوالے سے ایک جواز مل جائے گا، اور وہ فوری طور پہ ہو جائے گی. اچھا. اور اسٹیٹ اس وقت جو ہے جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں اسلام آباد سے، وہ یہ ہے کہ نو ٹالرنس اور سخت ترین ایکشن. اور اس صورتحال کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تو جو گورنر راج کی باتیں کی جا رہی ہیں، ایک تو اس کو اب ذرا نوٹ رکھیں. اچھا. کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ اس وقت شاید بہت کم لوگ رہ جائیں جن کے کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے، کیونکہ آنے والے دن مجھے بہت زیادہ ٹف نظر آ رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے لیے. میں زیادہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، چاہے وہ اسمبلیوں میں موجود ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے بھی دور بھی کھڑی ہے اپنے روایتی جو ان کے ہیں، تو بڑا ٹف ٹائم ہے ان کے اوپر. احسن صاحب، بانی پی ٹی آئی کی اس سچویشن، اس پریس کانفرنس کے بعد کہہ لیں، یا پھر چونکہ ملاقات کا بھی ایک وقت تھا، عدالت کی طرف سے بھی اجازت تھی، پھر اس کے بعد وجود بھی عدالتی احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی بہنوں کے اوپر وہ واٹر کینن کا استعمال. اس وقت کی صورتحال کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی آئی ہے، یا اس میں کسی حد تک اضافہ ہوا ہے، اور پارٹی کو کیا دیکھا؟ ایک تو پہلی بات ہے کہ آج مجھے ملاقات تھی، آج ان کا ٹائم تھا، کوئی لسٹ بھی گئی ہوئی تھی، پتہ نہیں میں دیکھ نہیں سکا کہ ان کی آج ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملاقات نہیں ہوئی جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے، اور ابھی تک کوئی ایسی اپڈیٹ بھی نہیں ہے میرے پاس، اس وقت اویلیبل نہیں ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ملاقات والی جو بات کی جا رہی تھی کہ اب ان کی کسی سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی، تو اس کے اوپر تو پھر عمل درآمد ہوتا ہے. اب وہ لسٹ بھی تھی، عدالت کے آرڈر بھی تھے، ابھی دیکھتے ہیں عدالت اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے نہیں لیتی. بہرحال وہ سلسلہ جو نا تیز ہو گیا ہے. ایک تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں. دوسری بات ہے کہ پاپولیرٹی. اچھا، بانی پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی وہ اس طرح بڑھی ہے کہ ڈائریکٹ پاپولیرٹی نہیں بڑھی. اچھا. اصل یہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کی جو اس وقت ڈیلیورنس ہے وہ بہت لوئر ایب کے اوپر ہے. لوگ اس وقت اور عوام جو ہے اس وقت تنگ ہے، اور حکومت کے اوپر ان کا غصہ ہے یا سسٹم پر ان کا جو غصہ ہے، اس کا انڈائریکٹ فائدہ جو ہے پی ٹی آئی کو بھی مل رہا ہے. فار ایگزامپل آج آپ کو پتا ہے کہ تیسرا دن ہے غالباً ٹرانسپورٹ کے جو ہے جو پہیہ جام ہڑتال ہوئی ہے پورے پاکستان کے اندر، اور اس وقت پنجاب کے اندر خاص طور پر لوگ شدید مشکلات کا سامنا ہے، انٹرسٹی سفر آپ نہیں کر پا رہے، اور تقریباً سٹینڈ سٹل پر ہے پہیہ، ٹوٹل جام آپ کو نظر آتا ہے. کہیں چھوٹا موٹی بس ویگن چل جائے تو میں نہیں کہتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج لاہور کے جو تاجر ہیں، میں اس لیے لاہور کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ میٹروپولس ہے، یہ مین شہر ہے، تو یہاں کی سچویشن بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہاں آج تاجروں کی جو مختلف تنظیمیں ہیں وہ بھی اعلان کرتی پھر رہی ہیں کہ ہم اپنا شٹ ڈاؤن کر دیں گے. تو اگر وہ بھی شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں اور وہ بھی کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس صورتحال میں ذرا تھوڑا غور کریں کہ ایک طرف ایک جنرل کو سزا ہو گئی ہے، دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ ہے، اچھا پلس ان کی پی ٹی آئی کی ایک بیانیہ چل رہا ہے. اس دوران جو پبلک ہے ان دونوں سے بالکل مختلف، یا ان کی طرف توجہ دیے بغیر وہ اپنے مسائل کی وجہ سے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، ٹرانسپورٹر نکل آتے ہیں، اور پبلک تو ویسے ٹریفک لاز ان کو اس طرف لے گئے ہیں سارے. تو اس ساری صورتحال کے اندر انڈائریکٹ فائدہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کو مل تو رہا ہے. صحیح. ایسا صاحب، پی ٹی آئی کو اس وقت اسٹریٹ پارک کی ضرورت ہے، اور وہ جو کہ پی ٹی آئی کے پاس عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ بینک تو ہے، لیکن اس وقت اسٹریٹ پاور جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جے یو آئی فے کے جو رہنما ہے مولانا فضل الرحمان، ان کی جانب سے بھی جو ہے بڑی ایک سخت لائن اختیار کی گئی ہے. پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ایک ریئیکشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. جماعت اسلامی اور جے یو آئی فے، یہ وہ جماعتیں ہیں جو کہ اسٹریٹ پار رکھتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں، ابھی آپ بتا بھی رہے ہیں کہ حالات تو بجلی ملکی صورتحال کو اتنی اچھی تو نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد جماعت اسلامی، پھر جے یو آئی فے، پی ٹی آئی جو کہ پہلے ہی کسی سہارے کی تلاش میں ہیں، یہ ساری جماعتوں کا ایک ساتھ اکٹھ ہو جانا، اگر ایک ساتھ نہیں بھی اکٹھے ہوتے، لیکن یہ حکومت کے لیے تو ٹف ٹاسک ہو سکتا ہے. اور دوسرا سیکنڈلی، کیا حکومت کو اس چیز کا ادراک ہے کہ جے یو آئی فے کے پاس اسٹریٹ پاور ہے،
जमात इस्लामी के पास स्ट्रीट पावर है, पीटीआई के पास एक वोट बैंक है, या फिर हुकूमत भी इस चीज से लाइलम है? देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि जॉइंट हैंड्स कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले जनरल फैज हमीद का केस ले लें। जनरल फैज हमीद जो है, उन पर इल्जामात है कि पीटीआई 9 मई के वाकयात तो बाकी सारी चीजें जो हैं उसके अंदर वो शामिल रहे और पीटीआई को उन्होंने चलाने की भी कोशिश की। लेकिन आज जब उनको सजा हुई है तो पीटीआई की तरफ से कितना बयानिया उनके हक में है। इसका मतलब है जब इदारे के लोग जो हैं वो अपने किसी भी इदारे के लोग जो कितना भी मजबूत इदारा हो, जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं और जब वो पोस्टों पर होते हैं तो शायद उस वक्त तो ताकत उनके साथ होती है और वो डिक्टेट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही सारी सूरत हाल उनके मफादात के खिलाफ होती है तो फिर एक बंदा भी उनके लिए नहीं निकलता। जनरल फैज को सजा हुई, कोई एक बंदा कहीं पूरे पाकिस्तान में कोई प्रोटेस्ट हुआ सही। नहीं। तो जब नहीं हुआ तो उनको भी इसका इदराक करना चाहिए कि फिर हम ये किसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। हत्ता कि आप देखें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का जो बयान है वो ये है कि जनाब ये किसी इदारे का इंटरनल मैटर है। यानी उन्होंने भी जनरल फैज हमीद को ऑन नहीं किया। सही। कोई बंदा उनको ऑन ही नहीं कर रहा। अच्छा इंजीनियर साहब, इसमें थोड़ी सी इस्लाह कीजिएगा। क्या चूंकि आपने कहा ना कि किसी इतनी सजा हो गई लेकिन कोई ऐसा जो है वो एहतजाज या कोई उनके लिए बाहर नहीं आया, जर्नल के साथ वाबस्तगी होती है पब्लिकली लोगों की? चूंकि ये तो हम कहते हैं ना कि किसी सियासी लीडर को सजा हो जाए तो उसकी फैन फॉलोइंग भी होती है, उसका कोई वोट बैंक भी होता है, तो जो वोटर्स होते हैं या सपोर्टर्स होते हैं वही अपने लीडर के लिए कह लें या अपने रहनुमा के लिए कह लें, वो सड़कों पे आते हैं, एहतजाज करते हैं। तो जो साबिक कोई जर्नल हो या जो आप कह लें कि किसी मुकद्दस इदारे के सरबराह हों, उनसे भी वाबस्तगी होती है? जी बिल्कुल होती है। पाकिस्तान के अंदर देखें, डॉक्टर अब्दुल कदीर से भी वाबस्तगी थी। इसी तरह बहुत सारी ऐसी पाकिस्तान में शख्सियात आई हैं जिनके साथ अवाम की वाबस्तगी हो जाती है। और जरूरी नहीं आप पॉलिटिशियन होते हैं, कई असातिज़ा हैं, कई उलमा हैं, बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिनके साथ लोगों को वाबस्तगी हो जाती है। अब डेफिनेटली आप देखिए, एक जो जर्नल है उसकी ये तो नहीं है कि उसकी जो हल्का अहबाब है सारे के सारे ये जो पब्लिक होती है, सारी बात है वो एक इदारे के अंदर होता है और वो फिर जो है उसी के हिसाब से उसने चलना होता है। लेकिन बाज़ औक़ात जब आप टॉप लेवल पर आते हैं तो आप कुछ ऐसे डिसीजन कर देते हैं कि आप पॉपुलैरिटी आपको मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल जनरल आसिम मुनीर साहब की बात है कि जब इंडिया के साथ हमने फाइट जीती है, पाकिस्तान के अंदर एक उनकी फैन फॉलोइंग जो है बहुत बड़ी है। अब ये ना समझे कि इमरान खान की फैन फॉलोइंग तो उनकी भी बहुत है। तो ये आपके स्टेप्स होते हैं। हो सकता है पीटीआई को वो अच्छे ना लगते हों, लेकिन उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। पाकिस्तान के अंदर जो एंटी पीटीआई लोग हैं वो उनको समझते हैं कि भाई उनकी एक फैन फॉलोइंग है। अच्छा अच्छा, ये जो होती है वक्त के साथ आगे पीछे होती रहती है, कम ज्यादा भी हो जाती है। अब जैसे जनरल ज़िया उल हक साहब जो हैं 11 साल हुकूमत की आमिर थे, लेकिन जब उनकी त्यारा हादसे के अंदर उनकी जब मौत हुई तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब उनका जनाजा आया था तो लाखों की तादाद में लोग उनके जनाजे में शामिल थे। अगर कोई ना हो तो एक बंदा भी ना निकलता, लेकिन इतना बड़ा जनाजा था वो। तो फैन फॉलोइंग होती है कि किसी इदारे का जो हेड है वो किस तरह एक्ट करता है। एक तो ये होता है वक्ती तौर पर भी होती है और फिर डाई डाउन हो जाती है। जैसे ज़ियाउल हक साहब की हमने उसके बाद देखा वो डाई डाउन हो गई, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों की वो साथ साथ भी चलती है। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप कौम के लिए एक्ट क्या करते हैं और कौम आपको किस तरह लेती है। ऐसे साहब, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई का बयानिया है। हम्म, पीटीआई अपने इस बयानिए से इतनी जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी पीटीआई, आपको लगता है कि पीटीआई की जो रविश है वो तब्दील नहीं हो रही, या उसमें चूंकि ऑलरेडी कितने धड़ों में तो तकसीम है ही, लेकिन उन धड़ों में कोई एक धड़ा ऐसा है जो सैनिटी का मुजाहरा करना चाहता है, लेकिन बानिए पीटीआई की तरीका सियासत ऐसा है या बानिए पीटीआई की एक लाइन ऐसी है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकते, और उस रविश को वो तब्दील नहीं कर रहे जिसे हम कह रहे हैं कि एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया है पीटीआई का। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी जो सारा मसला ये है कि दरमियान में अगर कुछ चाहे भी तो मामलात इसलिए ठीक नहीं होते कि पीछे बानी पीटीआई का कोई बयान ऐसा आ जाता है या उनका जो सियासत का स्टाइल है इस तरह का है। अभी जो सारी खराबी पैदा हुई है वो उनके बयानात ही है ना, जो ट्वीट हुए। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अलीमा खान साहबा की जो मुलाकात करवाई गई उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट के कुछ बहुत सारे लोग भी शामिल थे, वो कहते थे हो जानी चाहिए, लेकिन बाद में जो बयानात आए उसकी वजह से वो भी शर्मिंदा है। तो असल में बानी पीटीआई जो सियासत के साथ चल रहे हैं वो अग्रेसिव सियासत है,
اور میں نہ مانوں اور مظلوم کی اور ایک غصے والی سیاست ہے جو شروع پہلے دن سے وہ کر رہے ہیں. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, شاید اس میں زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. درمیان میں کوئی ریکنسیلیشن نہیں. وہ یہ ہے کہ ارینا جو ہے میں اکیلا ہی ہوں, باقی سب کو باہر نکلنا پڑے گا. میں ہی ہوں میں ہی ہوں میں ہی ہوں, باقی سب باہر چلے جائیں, میں کسی کو قبول نہیں کروں. اب یہ ٹینڈنسی ان کے اندر بھی ہے, جبکہ یہاں اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھنے والی دو بڑی سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا. وقت کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف بہت کچھ انہوں نے بھی کیا, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم ایک وقت آیا کہ وہی پیپلز پارٹی, وہی نون, جن کی ڈیکیڈ سے جو اگر آپ دیکھیں سیاست ایک دوسرے کے خلاف تھی, انہوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا, اور اتنا قبول کیا کہ گورنمنٹ میں اکٹھے ہو گئے. پھر ایک وقت آیا کہ گورنمنٹ میں اکٹھے ہو گئے. لیکن پی ٹی آئی کی سیاست میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک یعنی ڈے ون سے لے کے وہ ایک ہی طرح ہے. وہ بانی پی ٹی آئی کے گرد سولو, یعنی وہ ہے نا, اسے پنجابی میں کہتے ہیں جی وہ سولو فلائٹ آپ کہہ لیں, یا وہ کہتے ہیں سالم ٹانگا. سالم ٹانگا اس کو کہتے ہیں, ہمارے پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے سالم ٹانگا, کہ ٹانگے کے اوپر اکیلی سواری ماری ہے بس, تو سالم ٹانگا جی بس یہ ساری سواریاں اگر میں ہوں گا میرے گھر والے ہوں گے, بس کوئی اور نہیں ہوگا. تو وہ جو سالم ٹانگا یا سولو فلائٹ ہے نا, وہ خان صاحب اس کے اندر کسی کو شامل ہی نہیں کرنا چاہتے. شامل نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ سارا کچھ اب یہاں تو ان کے ساتھ پورا پاکستان باہر نکلا ہے ان کی خواہش کے مطابق, اور وہ پھر ایک بہت بڑا انقلاب ہے, وہ ہو نہیں رہا. سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر جو الزامات عائد کیے وہ بڑے سنگین قسم کے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی, اپنے وسائل کا جو ہے اختیارات کا ناجائز استعمال, پھر اس کے بعد ناجائز نقصانات پہنچانا بعض افراد کو. احسن جیسا ادارے, چونکہ کہا گیا کہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال, ادارے اپنی ڈومین سے ہٹ کے کام کیوں کرتے ہیں؟ جب وہ اپنی ڈومین سے ہٹ کے کام کرتے ہیں تو پھر وہ نتائج ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ فلاں جنرل کو اتنے سال قید بمشقت کی سزا. کیا ہم نے کبھی ماضی سے بھی سبق نہیں سیکھا, یا تاریخ سے بھی کبھی سبق نہیں سیکھا کہ اداروں کو اپنی ڈومین میں رکھ کے کام کرنا چاہیے؟ وہ پھر کسی ادارے کے سربراہ, کوئی بھی ہو, کسی بھی ادارے کا سربراہ ہو, وہ ہیڈ آف ڈپارٹ ہوتا ہے. جب دیکھیں یہاں پر جو آپ نے بات کی وہ ہے نا پاکستان کے اندر, میں مانتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں تو ادارے اپنی ڈومین سے باہر نکل آتے ہیں, یا وہاں پر موجود شخصیات اپنی ڈومین سے باہر آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں بات کروں تو اس وقت اگر آپ ماضی کے اندر چلے جائیں تو جب ماشاء اللہ ملک کے اندر لگتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس وقت ادارہ پلس شخصیت وہ اپنی ڈومین سے باہر آتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن کو بلڈوز کرتے ہیں, آ کے لگا دیتے ہیں. پھر اسی طرح کئی جگہوں پر ادارے جو ہیں وہ آ کے اپنی ڈومین سے باہر آ جاتے ہیں اور اس کے اوپر پھٹا پڑ جاتا ہے. صحیح, یہ میں نہیں کہہ رہا, جنرل باجوہ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے اپنے اس دور میں دیا, آج بھی وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گی, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 70-72 سالوں کے اندر فوج نے سیاست میں مداخلت کی جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے, اور انہوں نے اس دور کے اندر جو ہے فیصلہ کیا تھا کہ جناب فوج اب مزید جو ہے سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی. خیر انہوں نے ماشاءاللہ بھی نہیں لگایا, آنے والے نے بھی نہیں لگایا, جناب عاصم منیر صاحب نے کو لگا دیا, ایسا بھی نہیں کچھ ہوا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ ایز اے ادارہ ہم اس میں نہیں آئے. ابھی اس وقت اس ادارے کو تکلیف ہم سے یہ ہے, یا ان کو جو گلہ ہے یا شکوہ ہے وہ اس حد تک بھی ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں ٹارنش کیوں کرتے ہیں, ان کی امیج کو خراب کیوں کرتے ہیں, آپ یہ جو روز ایک قسم کی سنگ باری شروع کر دیتے ہیں لفظی اور نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور ایک قوم کو ایک ہیجان میں مبتلا کر دیا. ایک تو یہ ہے, اس میں بھی انڈیویجول جو ہے اس کی وہ جو ڈومین جو آپ کہتی ہیں نا, ڈومین میں آ جانا, کسی اور کی ڈومین میں آ جانا. پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کسی وقت سیاستدان بھی ان کی ڈومین میں گھس جاتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا تو سیاستدانوں کا بھی کام نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت کا کام بھی نہیں ہے ان کے وی لاگرز بیٹھ کے سارا دن یہ کچھ کریں. آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ صرف وہ نہیں کر رہے ہوتے, آپ بھی اس سے زیادہ کر رہے ہیں. آپ نہ کریں اس طرح کی باتیں. آپ نارمل ایک ادارہ ہے, وہ آپ کی ملک و قوم کا ایک ادارہ ہے, اس کی ایک کریڈیبلٹی ہے, اس کا ایک اسٹیچر ہے, آپ اس کو تسلیم کریں, اور ملک کا دفاع کر رہا ہے. ہاں ادھر سے غلطی اس وقت ہوتی ہے کہ جب اقتدار میں آنے کی کوشش کی جاتی ہے, جیسے میں نے بھی کہا کہ باجوہ صاحب کی بات بھی کی, اور جنرل فیض کی. انڈیویجول اتنے طاقتور ہو گئے کیونکہ شاید اور اداروں کے لوگوں کو تو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پکڑ لے گا, وہاں پر کوئی اتنا خوف نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس ٹاپ لیول کے اوپر ایشیلین آف پاور جسے سمجھ لیں, اس کے اندر جو ٹاپ پہ بندہ بیٹھا ہوا تھا, ٹاپ سلاٹ پہ, اس کو یہ سزا ہوئی ہے. اب یہ باقیوں کے لیے بھی میسج ہے کہ آئندہ اگر ہم نے بھی کیا تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. ایسے سب تو اس نے سیاست میں مداخلت کی, دیکھیں نا, اس نے ڈومین اپنی اوورسٹیپ کی, اپنی ڈومین کراس کی ہے نا اپنی. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اب انڈیویجول نے کیا, اب اس کو سزا مل گئی. ہاں وہ سیاست میں مداخلت تو پھر واضح ہو گئی نا, ہوئی نا. تو یہ بھی تو الزامات ایسے سب عائد کیا جاتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ
حکومتیں بنانے اور گرانے میں چونکہ ان کا بڑا ایک اہم رول بھئی یہ ہوتا ہے، ہو گیا نا. تو پھر وہ اب وہی بات کرنے لگی ہوں کہ جب ایک سزا کا تعین بھی ہو گیا، پھر اس میں واضح بھی کر دیا گیا کہ ہاں. اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال، ہوں. اور پھر بعض افراد کو ناجائز سزائیں، پھر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، جب یہ ساری چیزیں کھل کے واضح ہو گئیں تو پھر وہ جو بات کی جاتی ہے سیاست میں مداخلت کی، پھر وہ تو واضح ہو گئی نا، میں نے آپ کو پھر خود وہ کہہ دیا حکومتیں نا. بنانے اور گرانے والی بات بھی واضح ہو دیکھیں گئی. میں نے آپ کو بتایا کہ باجوہ صاحب نے خود یہ سپیچ کی تھی جب چیف آف آرمی اسٹاف تھے. ہاں. انہوں نے کہا کہ اس کردار کو ہم مانتے ہیں، آئندہ سے نہیں کریں گے. ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آئین کو توڑا. ان کے اپنے جو تھے اس وقت کے جو جرنیل تھے، آرمی چیف تھے، انہوں نے آ کے ملک کے جو اقتدار پہ قبضہ کیا. اس کو تسلیم کرتے ہوئے فوج آج سکور کو صحیح کر رہی ہے. اگر اپنے ہی جنرل کو وہ یہ سزا دے رہی ہے تو اسی لیے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں وہ کیوں گھسا؟ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک فیصلہ اگر فوج نہیں کرتی ہے کہ ہم نے نہیں آنا تو نہیں آنا، ہم نے پیچھے اپنے کام کو کرنا ہے، کرتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر آج بھی سیاستدانوں کو گلا ہے، مطلب موجودہ بھی قیادت سے گلا ہوگا کہ جناب وہ آتے ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ کچھ ٹھوس چیز بھی ہونی چاہیے نا سامنے. ہوں. ٹھوس چیز تو ایسی نظر نہیں آ رہی. اگر انہوں نے اپنے بندے کو سزا دی ہے تو فوج نے اپنے بندے کو سزا دی ہے نا. فوج اگر اپنے بندے کو سزا فوج نے سنا دی ہے، لیکن اس میں ایک جو بڑا مین کریکٹر ہے، اگر اس میں سزا کا تعین نہیں ہوتا تو پھر احتساب کا عمل کے اوپر بذات خود بھی ادھورا رہ ایک جائے گا نا. بڑا، میں نے یہ نہیں ایک کہا تو خراب ہوا. احتساب کا عمل ادھورا، پھر اس کے obviously ایسا پھر تو ٹرانسپیرنسی کے اوپر بھی ایک بڑا پہلی بات سوال یہ نا. ہے کہ فیصل حمید صاحب کے خلاف ایک پوری انٹیروگیشن ہے. میں تو باجوہ صاحب کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باجوہ صاحب کے خلاف ایسی کوئی چارج شیٹ آئی نہیں نا کہ ان کو پکڑ کے انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا. یہ تو بہت ایکٹیو تھے نا پی ٹی آئی کے ساتھ. یعنی بشرا بی بی، میں تو بہت پہلے یہ کہا کرتا تھا کہ بشرا بی بی یا بزدار جو تھے اس کے پیچھے جنرل فیض تھے. عمران خان صاحب مجبور تھے ان کو نہیں ہٹاتے تھے کیونکہ بشرا بی بی کی سفارشی جو تھی وہ جنرل فیض تھے اور بزدار کے سفارشی بشرا بی بی تھی، بلکہ دونوں ہی تھے. تو جو کچھ ہوا عمران خان صاحب بھی اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. کہاں ہے بزدار صاحب بھی اس وقت؟ نظر آئے کہیں پر آپ کو؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو اصل رول انہوں نے کیا وہ ثابت ہوا، ایک ٹرائل چلا، اس کے بعد سزا ہو گئی، ملٹری کورٹ نے ان کو سزا دے دی. اب باجوہ صاحب کو میں پہلے مجھے بلا کے ان کو سزا بھی کیوں دی جائے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ دونوں تھے ان کو بھی چیک کیا جائے، ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے. اگر ان کے حوالے سے چیزیں کچھ پروو ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو انصاف کا عمل تب پورا ہوگا کہ وہ بھی ٹرائل سے گزرے. اگر بے گناہ ہے تو وہ بھی نکل جائے. اگر بے گناہ تو وہ بھی نکل جائیں. آگے بڑھیں گے. افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کی قیادت میں ہونے والے علماء کرام کے اجلاس نے جو ہے وہ ایک قرارداد منظور کی ہے جس کے تحت کسی افغان شہری کو بیرون ملک عسکری کارروائیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی. ایسے صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس اہم ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیں یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہاں جو مذہبی طبقہ ہے وہ اگر بات کریں نا کمانڈ کے حوالے سے تو اس کا ایک رول ہے، کردار ہے، گورنمنٹ بھی وہ مانتی ہے. پھر وہاں کے اگر علماء اکرام جو ہے اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا جو بیانیہ اس کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے جہاں تک بھی حالات آج تک پہنچے ہیں، کم از کم سرحد کے دوسری طرف سے یہ تسلیم کر لیا گیا کہ پاکستان کے اندر انڈائریکٹلی، میں کہہ رہا ہوں اسے ڈائریکٹلی سمجھ لیں کہ دہشت گردی پاکستان کے ہو رہی ہے اندر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اور اسے رکنا چاہیے. دوسرا اس کے اندر ایک پریشر بھی بہت ڈیولپ ہو گیا افغانستان کے اندر. وہ جو میں آپ سے کہتا تھا کہ پاکستان نے جو تجارت بند کی ہے وہاں روٹی کے لالے پڑ گئے. اب آپ کے اوپر یو این اور جو دیگر آپ کے انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ پاکستان پر زور دے رہے ہیں کہ وہاں اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہے، تو جیسے ادویات اور خوراک ہے تو اس کی امداد وہاں جاری کی جائے. پاکستان کی طرف سے آج وزارت خارجہ کی طرف سے آ بھی گیا ہے کہ جناب ہم تو بھیج رہے ہیں، اب یہ طالبان کا مسئلہ ہے وہ اسے ریسیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اچھا ہم تو بھیجیں گے وہاں، ٹھیک ہے. تو اب یہ طالبان کے اوپر ہے، یعنی بال از ان دیئر کورٹ. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ایک بات سمجھ آ گئی افغانستان والوں کو بھی بڑے اچھے طریقے سے کہ اگر زیادہ کرتے ہیں اس کو، یہ کنٹینیو کرتا ہے یہ کرائسس، تو ڈیفینیٹلی آگے سردیاں ہیں، برف باری کا دور ہے، تو خوراک کا شدید قحط جو ہے وہاں پڑ سکتا ہے. اور پاکستان کی اہمیت کیا، یعنی پورا ملک ہم پال رہے ہیں اور آپ ہم پر ہی گولی چلاتے ہیں. یہ اب ان کو بھی سمجھ آنا شروع ہوئی اور اب ان کے انٹرنل وہاں سے ایفرٹ شروع ہو گئی ہیں کہ جناب کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے ہمارے یہاں سے ایک شور مچا تھا تاجروں کا، بزنس مینوں کا، کہ جناب ہمارا سب کچھ ڈوب گیا اور وہ ساری تجارت کھولی جائے. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پر کوئی خیر درخور و تنان نہیں سمجھا اسے. اور میرے خیال ہے ٹیکٹس کے حوالے سے ٹھیک ہے پاکستان کی اس کی قیادت کا یا پاکستان کی پولیٹیکل قیادت کا کہ ایک دفعہ ان کو اپنے گھٹنوں پر آنا چاہیے، ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں.
اور اپنے محسن کو اگر کر رہے ہیں تو پھر اس کے نقصانات ہیں. یہ تو ان کو میرا خیال ہے سمجھ آ رہی ہے، بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے، اور تھوڑی سی اور آنی چاہیے، ابھی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے وزارت خارجہ نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں ریٹن طور پر ہمارے ساتھ لکھ کر دیں، زبانی کلام میں کچھ نہیں چلے. ظاہری بات ہے ریٹن معاہدہ کیا اور ریٹن آپ نے گارنٹی دی ہو تو کوئی آپ کسی کو پکڑ بھی سکتے ہیں. اور اگر وہاں پر دینی پر طور پر کوئی لوگ چل رہے ہیں تو اس کو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تحریری معاہدوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کو ایسے نہیں توڑا جا سکتا. تو میرا خیال ہے اب گورنمنٹ آف پاکستان تھوڑا سا لینیٹ موقف تو رکھا ہے تھوڑا سا، لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے لکھ کر دے. اچھا اگر وہ لکھ کر دے دیتے ہیں تو پھر اب تک افغانستان نے جو سٹینس لیا ہے، انڈیا نے بھی وہاں اس کا بڑا فائدہ اٹھایا ہے اس موقف کا، وہ ان کا سارا سٹینس یا ان کا جو بھی موقف ہے وہ ہوا ہو جائے گا، یعنی وہ ختم ہو جائے گا اور پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ پرویل کرے گا پھر ہر طرف. ایسے صاحب افغانستان کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات کے حوالے سے غالباً 3 راؤنڈ آئی تھنک، لیکن وہ مذاکرات کے حوالے سے وہ تینوں راؤنڈ جو ہے وہ ناکام ہوئے اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے مذاکرات. اب بھی جو ہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں صرف کہ ایک پریشر بلڈ اپ ہوا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. حالانکہ اس سے پہلے تو پاکستان کی جانب سے دیگر جو ہمارے اتحادی ہیں ان کی جانب سے بھی ایک ایفرٹ کی گئی، پھر ایک کے بعد دوسری، پھر غالباً تیسری بھی کی گئی، لیکن وہ جو مذاکرات تھے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے یا ناکام ہوئے. اب یہ سارا کریکٹر جو ہے وہ پریشر کے بلڈ اپ جو ہوا جی اس کے بالکل، گرد مجھے گھوم بھی رہا یہ لگ رہا ہے کہ جو آپ نے سرحد بند کی ہوئی ہے نا، ہے. دیکھیں آپ کی یہاں اشیاء خرد و نوش سے لے کر آپ کے الیکٹرانکس تک اور ہر طرح کی اشیاء یہاں سے جاتی ہیں. زیادہ تر تو خوراک کی بات کروں گا، وہ تو باقی چیزیں ادھر سے بھی اسمگل ہو کے آ جاتی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک بیلنس کنٹری ہے افغانستان جو ہے، وہاں فصلیں ہیں نہیں، اور پھر دہائیوں کی جو جنگ و جدل وہاں پر ہوا ہے، وہاں جو بمبارمنٹ ہوئی ہے اس سے اگر کوئی زرخیز زمینیں بھی تھی وہ بھی برباد ہوئی ہیں، تباہ ہوئی ہیں. اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ جگہ جگہ لینڈ مائنز موجود ہیں اور بہت کچھ ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر جو افغانی وہاں پر چلے گئے اور پھر یہاں سے بھی ہم وہاں ادھر بھیج رہے ہیں، تو ان کو آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑے کرائسس کا سامنا ہے. پھر ان کی بہت بڑی تجارت افغانستان کی پاکستان میں چلتی ہے سارا، وہ بھی ڈسٹرب ہیں، اور وہ ریونیو کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہی ہے، اور تو ایران کے ساتھ بھی اس طرح نہیں ہے. اور اوپر اگر شمالی وہاں پر آپ کو پتہ ہے شمالی اتحاد موجود ہے، وہ بھی تاجکستان اور ازبکستان، اگر آپ اس طرف چلے جائیں شمال کی طرف بھی، تو وہ بھی نہیں کر سکتے ان کے بغیر. تو اب وہ ہر طرف سے پھنس گئے ہیں، اور اب اس کا اظہار ان کی گورنمنٹ تو نہیں کر رہی، لیکن انہوں نے ٹیکنیکلی اپنے علماء سے یہ بیان دلوایا. ظاہری بات ہے مذہبی طور پر جب آئے گا تو ادھر بھی تھوڑا سا ہم سوچیں گے نہیں چلیں، چونکہ مذہبی طور پر کہا گیا ہے، یہاں پر بھی علماء اٹھیں گے نہیں، جس معاملے کو طے کیا جائے وہ علماء، پھر علماء، مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں شاید علماء کی ڈیلیگیشن کا ایکسچینج ہوگا چیزوں کی طرف. اب اس کے اندر جو بیرونی قوتیں ہیں، جیسے نجائز فائدہ نہ اٹھا لے، جیسے انڈیا ہے یا کوئی اور ملک ہے جو پاکستان دشمن ملک ہے یا نہیں چاہتا کہ ان کے درمیان میں صلح ہو، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کروا دی جائے، کوئی ایسا واقعہ نہ کروا دیا جائے کہ جس کی وجہ سے اگر تھوڑا سی برف پگھل رہی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے. افغانستان ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ حالات جو ہیں وہ بڑے کرٹیکل ہونے کے بعد افغانستان کی بھارت کے ساتھ قربتیں یا بھارت کی افغانستان کے ساتھ جو قربتیں تھیں وہ کافی بڑھتی ہوئی نظر آئی. پھر افغانستان کے وزیر خارجہ کا بھارت میں دورہ کرنا، پھر اس کے بعد تجارت کے حوالے سے گفت و شنید، وہ ساری چیزیں بڑی کھل کے سامنے بھی آئی. ایسے جیسا اب چونکہ جب پاکستان کے ساتھ معاملات سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہوئے یا کسی سارٹ آؤٹ کی طرف جا رہے ہیں، بھارت کا کی اسٹریٹجی اب کیا ہوگی اور افغانستان کا لائحہ عمل کیا ہوگا بھارت اور افغانستان کی جو قربتیں ہیں ان کے حوالے سے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان نے جو جھٹکا دیا ہے نا سرحد بند کر کے، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو فزیکلی بھی یعنی ملٹریلی بھی اور سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی جو جواب دینا تھا بڑا اچھے طریقے سے دیا، سفارتی سطح پر بھی اچھا جواب دیا. تو اب یہ والا تھا جو سرحد بند کر کے، یہ بڑا افیکٹو گیا ہے. اور وہ جو کوشش کر رہے تھے انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا ان کے ساتھ کر رہا تھا کہ جناب ہم افغانستان کی جو ہے نا یعنی کہتے ہیں کہ جان نہیں چھوڑیں گے. اب انڈیا کے ساتھ جو دوستی بڑھائی ہے، وہ انڈیا ان کی جان تو نہیں چھوڑا، لیکن ان کی اپنی جان بھی نہیں اب چھوٹ رہی. تو میرا خیال ہے کہ اب اس سچویشن کے اندر وہ انہیں پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور انہیں اب سمجھ آ رہی ہے کہ انڈیا، دیکھیں انڈیا ان کی کوئی مدد نہیں اس طرح کر سکتا. ہاں ڈالر شلر وہ دے میں یہ نہیں کہتا، لیکن خوراک جو ایک ضروری ہے، انڈیا کتنے خوراک وہاں بھیج سکتا ہے باہر اگر بھیجنا بھی چاہے؟ کوئی ایسے راستے بھی نہیں ہے کہ انڈیا ڈائریکٹلی وہاں سے اپنا فوڈ اور یہ باقی ساری، میں نے کہا ان کو مسئلہ جو ہے نا فوڈ وغیرہ کا ہے کہ وہ کیا چیز ہے تو انڈیا نہیں دے سکتا. تو میرا خیال ہے کہ
افغانستان نے اگر وہاں کے علماء نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے اور وہ اس کے لیے تیار بھی ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اس بارے میں بھی سوچیں گے کہ انڈیا سے بڑھتے ہوئے جو معاملات ہیں یا ان کے جو مراسم ہیں وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی خرابی کا باعث بن رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں افغانستان میں وہ مضبوط ہوں. پاکستان میں دہشت گردی ہوئی افغانستان ہوتی ہے اور اس کی پشت پہ کون کھڑا ہے؟ ایسن جیسا دنیا تو بڑے واضح طور پہ یہ ساری چیزیں بخوبی جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے. اب اس جو اہم ڈیولپمنٹ ہے ہم یہ سمجھے کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی افغانستان یہ ایڈمٹ کر چکا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی جو افغانستان سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس چیز کی شورٹی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھ کے دے دیں کہ اب جو ہے وہ اس طرح کے حالات دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تحریری طور پہ کوئی چیز ریٹن فارم میں ہو جاتی ہے تو وہ رہتی ہے، پھر اس میں وہ سیز فائر کا پھر ہونا، پھر وہ بند نہ ہونا، پھر دوبارہ چلنا، وہ حالات گاہے بگاہے کشیدہ دیکھیں ہوتے جب آپ رہتے ہیں؟ ریٹن فارم میں آ جاتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ بار بار جو افغان گورنمنٹ تھی ان کا موقف یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہے ان کا انٹرنل معاملہ ہے، خود کو ٹھیک کریں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جب ان کے علماء یہ لکھ کر یعنی کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ابھی افغان گورنمنٹ کا تو موقف نہیں سامنے آیا، لیکن بہرحال علماء کا وہاں ایک اثر ہے، وہ ایک آ گیا جی، وہاں جرگہ بیٹھا یا جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے کر دیا. اب اس کا امپیکٹ ان کے اپنے انٹرنل تو ہے نا، میں نے کہا مذہب کا وہاں ایک رول ہے. اس صورت میں جب آپ کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں تو اس کو آنر کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو آنر نہ بھی کریں تو کم از کم دنیا کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ معاہدہ کر کے مکر گئے. وہ اپنی قوم کے سامنے بھی آپ سمجھے کہ ان کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر، تو وہ کیسے چلیں گے؟ میرا خیال ہے اگر معاہدہ کر لیں گے یا وہ ریٹن فارم میں لکھ کر دے دیں گے تو اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا. صحیح، اگر وہ ریٹن فارم میں کرتے ہیں تو پھر اگر اس معاہدے کی وہ خلاف ورزی بھی کرتے ہیں تو پھر دنیا اس چیز سے باور ہو جائے گی کہ افغانستان نے ریٹن فارم میں معاہدہ کیا، پھر اس کی خلاف ورزی بھی کی، آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب، متحدہ عرب امارات کے حمایت یافتہ جو گروپ ہیں STS نے گزشتہ ہفتے یمن کے جنوب مشرقی جو علاقے ہیں اہم شاہراہوں ان کے تیل کے جو ذخائر ہیں ان پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہاں، یہ جو سارا ہوا ہے وہاں پر تھوڑی سی چپلش جو ہے نا ان کی UAE کی اور سعودی عرب کی ہمارے سامنے آئی ہے، کیونکہ یہ جو علاقے تھے یہ پہلے یعنی اس کو لیا گیا، حوثیوں سے واپس لیا گیا اور کہا یہی جا رہا تھا کہ اس کو جو ہے نا سعودی عرب والے جو ہے اس کو سارا پروٹیکٹ کر رہے ہیں. پھر دونوں جو میڈیا ہیں، دونوں کے میڈیا، آپ UAE کا میڈیا دیکھ لیں یا عرب میڈیا دیکھ لیں، یعنی سعودی عرب سے ریلیٹڈ میڈیا جو ہے وہ اس کو اپنے اپنے انداز میں کر رہا ہے. اب وہاں سے وہ جگہ لے لی ہے بیسیکلی UAE نے، وہ آگے یوں اس طرح لے لی ہے کہ جو آگے سمجھ لیں جو کمپنی آئی ہے یا جو اینٹی سامنے آئی ہے جس نے آ کر یہاں پر آ کے سارے معاملات کو دیکھا، آئل کے حوالے سے یہ ساری چیزیں، وہ بیسیکلی اس کے پیچھے UAE کھڑا ہے. اچھا، اب یہ جو جگہ ہے یا اس ایشو کے اوپر جو آپ سعودی عرب جو ہے نا، یہ وہ چاہتا تھا کہ وہ ڈائریکٹلی خود ہو، لیکن اب اس کے اندر آپ UAE آ گیا اور اس نے وہ سارا کچھ کر لیا. اب وہ اس کو کہہ تو کچھ نہیں سکتے، لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ UAE کو پروٹیکٹ بھی ایک لحاظ سے کہ اس کے ساتھ جو ہے سعودی عرب والے رہتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کا دھیان کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں دوستی کے اندر ایک جو مخاصمت ہوتی ہے نا اس کو جو ہے دیکھا جا رہا ہے. اچھا، ایسا صاحب خلیجی ممالک کے درمیان جو اتنی کشیدگی ہم بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ بتائیے گا کہ خطے میں اس کے کیا مزید اثرات مرتب ہوں گے؟ چونکہ ہم تو اگر اپنی ہی بات کر لیں تو ایک طرف پاکستان اور جو ہے وہ بھارت، پھر اس کے بعد پاکستان افغانستان، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یمن اور متحدہ عرب امارات، یہ جو خلیجی ممالک کی اگر بات کر لیں تو ان کے درمیان جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے ایسا خطے کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہیں. اب اس وقت اصل میں پورے عربوں کا جو اصل دشمن ہے وہ تو اسرائیل ہے، اور اگر یہ آپس میں لڑتے ہیں یا کسی ملک کی مخاصمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ ایران اور سعودی عرب کی ڈیکیڈز کے اندر ان کی آپس میں دشمنی رہی ہے اور ایک ایسی وار چلتی رہی ہے، خاموش وار، جس کی وجہ سے پورے ریجن کی جو آپ سمجھیں کہ جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ تبدیل ہوتی رہی ہے. تو اس وقت جو پوزیشن ہے اس کے اندر ایران اور جو ہے سعودی عرب وہ تھوڑا قریب آ چکے ہیں. اس طرح کی پوزیشن نہیں ہے، قریب نہیں بھی ہے تو کم از کم وہ جو ڈیگرز ڈران والی بات ہوتی ہے نا کہ ایک دوسرے کے اوپر تلواریں سونتی ہیں، وہ والی سچویشن نہیں ہے اس وقت. تو میرا خیال ہے اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے، باقی جو عربوں کے جو دشمن ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی آپس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ایشوز کی وجہ سے جو سمجھے کہ جنگ
یا ناراضگی رکی ہوئی ہے اس کو ہوا دے کر ان کے تعلقات کو خراب کیا جائے۔ صحیح، آگے بڑھیں گے۔ احسن اجاز صاحب، ٹرانسپورٹرز کی جو ہڑتال ہیں وہ جاری ہیں اور اب تو تاجروں نے بھی شٹر ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ ہم کل بھی اپنے پروگرام میں ذکر کر رہے تھے کہ اس وقت وہ ہم ٹرم، خیر ہم تو کیا سیاستدان بھی یہ ٹرم یوز کرتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ اس وقت بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اب ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، پھر تاجروں کی ہڑتال، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ حقیقی معنوں میں ہم بڑی نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت پنجاب کے اندر دیکھیں جتنے بھی آپ سمجھیں کہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اس میں اصلاحات کے نام کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہو تو رہا ہے پنجاب کے اندر بیسیکلی۔ اچھا، اور اس کا کریڈٹ مریم نواز صاحبہ لے جانا چاہتی ہیں سی ایم پنجاب، کیونکہ ان کی یہ پہلی ٹرم ہے اچھا، ایز اے سی ایم پنجاب، اور وہ ایک نیشنل لیول کی لیڈر بننا چاہتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ گھر گئی ہیں بیوروکریسی کے اندر، بابوؤں کے اندر، اور ان کا اپنے جو ورکر تھا، جو کہ ان کی ایک خاص بات تھی کہ جو نون لیگ کی جو لیڈرشپ تھی اپنے ورکر کے ساتھ ان ٹچ رہتی تھی، اب وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ گیپ پڑ گیا ہے، چونکہ وہ گر گئی ہیں کچھ خواتین کے اندر اور کچھ بیوروکریسی کے اندر، اور وہ ان کے مشوروں کے اوپر جو سٹیپس اٹھا رہی ہیں، جو اقدامات کر رہی ہیں، اس میں کچھ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے عوام میں بے چینی بھی بڑھی اور نفرت بھی بڑھ گئی ہے۔ اس میں ایک تو پہلی بات ہے یہ ٹریفک لاز وغیرہ بہت ہیں، پھر کچھ ایسی فورسز ہیں جنہوں نے تاجروں اور بزنس مینوں کو تنگ کیا۔ مطلب میں نے یہ دیکھا کہ اس سے پہلے اگر مشرف صاحب کا بھی دور آیا، ضیاء الحق کے دور میں تو خیر وہ ان کے ساتھ ہی تھے، اچھا، اس کے بعد بھی جتنے ادوار آئے، نون لیگ کا خاص طور پر لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر ووٹ بینک اتنا ڈسٹرب نہیں ہوا۔ صحیح، جب کبھی وہ دوبارہ اقتدار میں تو آسانی سے آ گئے، لیکن اس دفعہ جو سب سے زیادہ نقصان جو مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ گراؤنڈ لیول کے اوپر جو ایک عوامی سپورٹ تھی لاہور اور پنجاب کے اندر، خاص طور پر شمالی پنجاب کے اندر، وہ نون لیگ کی تیزی سے ریزہ ریزہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیٹوریشن کا شکار ہو گئی۔ اس کے پیچھے یہ اقدامات ہیں۔ اب دیکھیں اگر پورے ملک میں 3 دن ہو گیا ہے، پہلے پنجاب میں، اور اب یہ ٹرانسپورٹیشن کا پہیہ جام ہے، اور حکومت جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ ان کا یہ خیال ہے حکومت کا کہ یہ کتنے دن کر لیں گے پہیہ جام ہڑتال، ظاہری بات ہے روزگار کی ضرورت ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ خود ہی جو ہے آگے بو ہو جائیں گے ہمارے سامنے، بو ٹو اس۔ لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ اس وقت وہ ان کی بات مانیں گے یا یہ پہیہ جام ختم ہوگی۔ ان کا یہ خیال ہے مریم نواز صاحبہ کا یا ان کی ٹیم کا کہ یہ کتنے دن اور کر لیں گے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی مختلف قسم کا کریک ڈاؤن بھی ہو جائے ٹرانسپورٹرز کے اوپر۔ اچھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت، کیونکہ اگر انہوں نے مسئلے کو ریزالو کرنا ہوتا تو پہلے دن جب وہ منسٹر آئے تھے کمیونیکیشن والے اور آ کے انہوں نے معاملات طے کر لیے تھے اور اسٹرائک ختم ہو گئی تھی، اب اس کے فوراً بعد مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو بیان آیا اس نے سچویشن کو ٹوٹلی خراب کر دیا، اور اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو لوگ آئے تھے وہ کس کے بہاف پر آ کر انہوں نے فیصلہ کیا، ان کو کیا مینڈیٹ تھا، کیا وہ اپنے مینڈیٹ سے ایکسیڈ کر گئے، یا گورنمنٹ نے بعد میں سوچا کہ یہ ہم نے کیا کر لیا۔ بہرحال جو بھی کیا، آپ نے وعدہ خلافی بھی کیا، آپ نے ان کو ناراض بھی کیا، اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اتھارٹی کے ساتھ اس کو منوا لیں گے، تو دیکھتے ہیں حکومت کیسے منواتی ہے۔ صورتحال تو یہ ہے کہ پنجاب کے اگر ملک میں معیشت کا ہی پہیہ جام ہو، پہیہ جام ہڑتال ہو، آپ تاجر جو ہیں وہ آپ کے سڑکوں پر آ جائیں، کسان آپ سے خوش نہیں ہے، عام آدمی کو آپ ریلیف نہیں دے رہے، اشیاء خورنوش کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، پھر اس کے بعد حکومت کے جو وعدے نعرے دعوے ہیں وہ اچھی معیشت کے ہیں، یہ اتنا بڑا تضاد، اور مطلب چاہتی کیا ہے گورنمنٹ؟ آپ اتنا بڑا تضاد ہے کہ آپ کے ملک میں معیشت کا پہیہ جام ہے، پہیہ جام ہڑتال ہے، تاجر آپ سے ناراض ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں معیشت جو ہے وہ بہت اچھی راستے پہ چل رہی ہے۔ دیکھیں کیا چاہتی ہیں وہ تو وہی بتا سکتی ہیں، لیکن بہرحال سچویشن یہ ہے کہ واقعی لاہور کے اندر بھی اب اگر یہ تاجر بھی سٹرائکس پہ چلے جاتے ہیں تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ سٹرائکس جو ہے نا یہ صرف محدود نہیں رہیں گی آپ کی لاہور کی حد تک یا پنجاب، یہ پھر پھیلتی چلی جائیں گی۔ اس وقت اوورآل جو کنٹری کی سچویشن ہے اس میں آپ کی پی ٹی آئی کے خلاف ایک سمجھے کہ ایک آپریشن ہمیں نظر آ رہا ہے، ممکنہ آپریشن جو بہت جلدی شروع ہو سکتا ہے، ود ان آورز کہہ لیں یا ود ان ڈیز کہہ لیں، وہ کوئی ایسا آپریشن بھی شروع ہو سکتا ہے کہ جس کے نتائج تو خیر جو بھی ہوں، بہرحال وہ سخت قسم کا کوپریشن ہوگا۔ اس کے ساتھ ہڑتال جو ہے پھر لاہور تک ہی محدود نہیں رہے گی، یہ پھر پھیل بھی سکتی ہے۔ بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا۔ ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت، نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم۔ اللہ نگہبان۔